कैसा रहा पिछले 11 साल का तजुर्बा पढ़ाने का? कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्टूडेंट्स कैसे थे? क्या फ़ायदा हुआ? क्या सीखा? यूनिवर्सिटीज का जो तब्दील होने का जो स्पीड है ना वो बहुत कम है। जो काम प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो 2 हफ्ते में कर सकते हैं, वही चीज़ जो है वो उसके लिए 6 महीने और साल का लगा लेती है। इसी तरीके से अगर कोई तब्दीली उनको करनी होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। टीवी का बूम, हर आदमी टीवी पे लगा हुआ था, तो मैंने कहना शुरू किया कि जी डिजिटल मीडिया है, इस तरफ आ जाएं, सोशल मीडिया की तरफ चले जाएं। अगर आप ये नहीं करेंगे टेलीविजन पीछे चला जाएगा और आप फिर आउट ऑफ जो है ना वो सिलेबस हो जाएंगे। मैंने एक कमरे में एक सेट बनाना है जिसके अंदर एक ऑफिस की टेबल रखी हुई है, एक ऑफिस की कुर्सियां रखी हुई हैं और सोफा रखा हुआ है और वो कंप्यूटर लगा हुआ है और लैपटॉप भी है, कि वो लगे कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप ऑफिस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे हमनाम, मेरे प्यारे भाई, मेरे बड़े भाई रेहान हसन के साथ हूँ। इनसे हमारी मुलाकात हर 5 साल बाद 10 साल बाद होती है, लेकिन लगता नहीं है कि डिसकनेक्शन है। कुछ साथी होते हैं मोहब्बत करने वाले, इनसे डिसकनेक्शन फील नहीं होता। इनसे मेरी मोहब्बत 21 साल तो हो गए मिनिमम, बल्कि ज़्यादा होंगे, ज़्यादा ही 25 हो गए होंगे। एंड ये पाकिस्तान के पहले प्राइवेट टीवी चैनल के सीईओ थे और फाउंडर भी थे काइंड ऑफ। केटीएन, काविश टेलीविजन, एनटीएम एन एनटीएम एनटीएम में तो सीईओ वाइस प्रेसिडेंट वाइस था। प्रेसिडेंट थे। उसके बाद वो केटीएन, ताहिर खान के साथ थे आप, जी जी, फिर आप केटीएन एनटी में आ गए, जी केटीएन में। डायरेक्ट एनटीएम से। हाँ, केटीएम के बाद अपना मैंने काम शुरू कर दिया था और वो बैकएंड जो है ना सिस्टम्स डिज़ाइन करना था टेलीविज़न चैनल्स के लिए। विच रिमाइंड्स मी कि ताहिर भाई का फ़ोन आया कि मैंने रिटायरमेंट फुल टाइम ले ली है, कोई काम बताओ। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। तो मैंने उन्होंने स्कूल की वीडियो देखी थी और वो कह रहे थे कि स्कूल दिखाओ, आ जाओ तुम मेरे पास। फिर मैंने उनको मैसेज किया तो वो गायब हो गए थे। तो आप भी चाहें तो उनको मैसेज कर लें। जी जी मसरूफ़ हो जी, गए थे ज़रूर। कि भाई मैं भी फारिग हो गया हूँ चलो। दोनों दोनों मिलके वो कर चाह रहे रहे थे फलाही काम कुछ करना हैं। जी फाइनली। जी। तो मेहरान भाई जो थे, लास्ट असाइनमेंट उनका, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और काम किए एंड मुझे खुद भी नहीं पता कि वो क्या क्या था, लेकिन सारे मीडिया से थे। फिर अल्लाह का करना हुआ, ये इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया और ये रिफ़ा के हेड ऑफ मीडिया साइंस बन जी गए। जी, डायरेक्टर मीडिया साइंस। डायरेक्टर मीडिया। और रिफ़ा जब शुरू हो रही थी, जब से थे या नहीं बाद में, नहीं, बीच में? रिफा में से पहले से थी, लेकिन मैं बीच में बीच में आ गए। आया और बीच में चला गया। सही। अब केटीएन के बाद क्या क्या किया? बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, कोई 1-1.5 दर्जन टीवी चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, अखबारात हैं। किसी सॉकर वाले का भी तो आपने कुछ काम किया जी था? जी, अपने बोरिस बेकर के साथ काम किया था, शूमाकर के लिए कुछ थोड़ा सा काम किया, तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें। वो ये उस ज़माने का बात है जब वेबसाइट बनाना भी एक काम होता था। जी जी बिल्कुल, वो उस ज़माने का काम था कि जब आपको इंटरनेट लगाना होता था तो अपना कंप्यूटर लेके आईएसपी के दफ्तर जाते थे। तो उस वक्त हमने ये काम किया। ज़बरदस्त। कैसा रहा पिछले 11 साल का तजुर्बा पढ़ाने का? बच्चे कैसे, स्टूडेंट्स, बच्चे तो वर्ड मैं बार बार भूलने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसा एक्सपीरियंस रहा? स्टूडेंट्स तो कैसे थे? क्या फ़ायदा हुआ? क्या सीखा इस 11 साल? इट्स वेरी मज़े का टाइम था। इनिशियली मेरा ख्याल था कि मैं 3 साल 4 साल मैक्सिमम मैं दूंगा, और जो कुछ मैंने मीडिया में गड़बड़ कर दी है तो वो मीडिया की एजुकेशन में जाके उसको ठीक कर लूँगा। लेकिन एक तो कुछ ये बच कि वो जाए। और चूँकि आप कहते हैं कि आपने इतने खराफात फैला दी, इतने सारे चैनल्स खोल दिए हैं और वो अजीब अजीब कहानियाँ कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि आप उसको ठीक करें। इस जज्बे के साथ मैंने शुरू किया और अपने तौर पे बहुत सारी कोशिशें की और बहुत सारी तब्दीलियाँ की, बट स्टिल उसके अंदर बहुत गुंजाइश थी। लेकिन एक काम ये था कि यूनिवर्सिटीज़ का जो तब्दील होने का जो की स्पीड है ना वो बहुत कम है। जो काम प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट देखिए आप बोले। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो 2 हफ्ते में कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसके लिए 6 महीने और साल का लगा लेती है। इसी तरीके से अगर कोई तब्दीली उनको करनी होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो अगर वो टाइम निकाल दें तो हम फिर इंशाल्लाह उस टाइम को देखेंगे तो हम नज़र आएंगे कि बहुत सारे
یعنی وقت ہم بچا لیتے. لیکن یہ ہوا کہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس مختلف طریقے سے آئے اور ان کو گائیڈ کیا اور کوشش کی کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی اپلائیڈ سائڈ پہ ہو. بہت ریزسٹنس تھی ود ان دا فیکلٹی بھی اور ایچ ای سی کو بھی سمجھانے میں اور باقی لوگوں میں. مجھے یاد ہے کہ 2-3 دفعہ ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے لیٹر لکھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں. بٹ جب وہ اس کام کو دیکھتے رہے تو ان کو اندازہ ہوا اور انہوں نے خود آ کر 3-4 دفعہ ایچ ای سی کے چیئرمین ہماری انسٹیٹیوٹ میں آئے اور آ کر انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. ان کے ساتھ درجنوں میٹنگز ہوئیں, انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور مختار صاحب بھی اور اس سے پہلے تو رولی صاحب بھی, دونوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. تو بات ساری یہ کہ جب آپ کسی شارٹ کٹ کے انتظار میں نہ ہو بلکہ آپ چاہتے ہو کہ ریفارم کریں تو آپ کے لیے ایونیوز بہرحال ہوتے ہیں. لیکن یوزلی لوگ اسے ڈرتے ہیں اور ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے. تو میرا یہ ٹائم اگر میں بالکل انڈیپینڈنٹلی یہ فیصلے کر رہا ہوتا تو جو کچھ میں نے 11 سال میں کیا تو وہ میں شاید 5 سال میں کر لیتا. اب کیا پلان ہے؟ اب آپ نے چھوڑ دی؟ جی بس ابھی ریسنٹلی آئی جسٹ لیفٹ دا رفا. اب میں بہت سارے آپشنز ہیں میرے پاس, بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں, بہت سارے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں. اور سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ مجھے کم سے کم 7 میرے ریسنٹ اسٹوڈنٹس تھے جو جن کو انٹرپرینورشپ سکھائی تھی اور انہوں نے اپنے سکسیزفل بزنسز شروع کر دیے ہیں اور جن میں 25-30 40 لوگ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جن لوگوں کو آپ نے سکھایا تھا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. اب کس کو جوائن کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. کئی لوگوں نے کہا کہ ساتھ کچھ کر لیں اور میں نے ظاہر ساری زندگی میں میڈیا کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. کبھی ریل اسٹیٹ کا بوم تھا تو لوگوں نے کہا کہ ریل اسٹیٹ پہ کام کر لیں, کبھی اسٹاک ایکسچینج کا بوم تھا تو انہوں نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں کر لیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے اسٹاک بروکرز جاننے والے تھے تو وہ کہنے لگے, ایک ڈی تھے یا جو ہے وہ جہانگیر صدیقی صاحب تھے. تو بات ساری ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں صرف میڈیا میں ہی رہنا چاہتا ہوں, میرا اور کوئی ایریا نہیں ہے اور میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا. تو بس ابھی میری کوشش ہے کہ میں اسی کے اراؤنڈ ہی رہوں. کہاں جا رہا ہے میڈیا with things like runway ML اور text to video generation؟ پچھلے سال 6 مہینے 8 مہینے ہالی ووڈ میں اسٹرائک رہی کہ چیٹ جی پی ٹی سے لوگ اسکرپٹیں لکھ رہے ہیں, امیجز بنا رہے ہیں, موویاں بنا رہے ہیں. ابھی رن وے کا اور ایک اور جو سورا ہے اور تیسرے جو ایک اور چائنیز آئی ہے اس میں 10 سیکنڈ کی وہ ویڈیو جنریٹ کر جی رہا جی ہے. بالکل. چیٹ واٹس ایپ 3 سیکنڈ کی ویڈیو ایسی بنا دیتا ہے. تو ایک لڑکا ہے آج کل وہ دبا دب 3 سیکنڈ کی ویڈیوز بنا کے اس کے کارٹون پائلٹ بنا پر رہا ہے. جی جی بالکل. اور مطلب بچے تو کر رہے ہیں, یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں اور کیا کرنا چاہیے بچوں کو آگے, کیونکہ عجیب سا فیوچر نظر آ رہا ہے میڈیا کا, سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں میں تو اس کو بہت ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے جب میں جنگ گروپ کے ساتھ تھا تو میں نے انوویٹ کیا کہ اس کو کس طریقے سے ڈیجیٹل کر لیا جائے, پیپر لیس اخبار بنایا جائے. دا نیوز جب بنایا تو وہ بھی پیپر لیس تھا, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بغیر اخبار کاغذ کے جو ہے وہ اخبار کس طرح بنایا جائے گا اور جو ہے وہ لکھنے کے بغیر جو ہے وہ ٹائپ سے اور کمپیوٹر سے کیسے ہوگا. تو جب لوگ یہ کر رہے تھے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ ٹیلی ویژن کی طرف آ جائیں, اور ٹیلی ویژن ایک نیا میڈیا آ رہا ہے اور وہ بہت تیزی سے تبدیل کر رہا ہے چیزوں کو. تو آپ جب اس کو تبدیل کریں گے تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ نئی اپارچونیٹیز آپ کو مل جائیں گی. تو جن لوگوں نے میری بات سمجھ لی وہ بہت مزے میں رہے, جنہوں نے نہیں سمجھی وہ پیچھے رہے. اور پھر جب وہ ٹی وی کا بوم تھا, ہر آدمی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا, تو میں نے کہنا شروع کیا کہ جی ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس طرف آ جائیں, سوشل میڈیا کی طرف چلے جائیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ٹیلی ویژن پیچھے چلا جائے گا اور آپ پھر آؤٹ آف جو ہے نا وہ سلیبس ہو جائیں گے. جن لوگوں نے بات مان لی انہوں نے اپنے پلیٹ فارمز کریٹ کر لیے, ساتھ ٹی وی بھی چلتا رہا
اور جب ٹی وی سے سکڑ گئے تو وہ ان کے پلیٹ فارمز ان کو جو ہے نا وہ سروس دے رہے ہیں. پھر جب ڈیجیٹل پلیٹ فارم زیادہ ہو گئے تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اب آپ آگمنٹڈ ریئلٹی ورچوئل ریئلٹی کی طرف چلے جائیں, گیمز کی طرف چلے جائیں, کیونکہ یہ اب نیا میڈیا ہے, اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو میسیج دینا چاہتے ہیں, جو چیز بیچنا چاہتے ہیں, جو خریدنا چاہتے ہیں, جو سروس دینا چاہتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گیمز کے تھرو بھی ہوں گی اور انٹریکٹیو امرسیو میڈیا کے اندر یہ ہوگی. تب آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. اور ساتھ ہی پھر اے آئی نے آ کے ان سب پہ پانی ڈال دیا, اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم یونیورسٹیز کے اندر بھی اور کالجز اور اسکولوں کے اندر بھی ایسی ڈگریاں اور ایسے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں جس کا اگلے 5 سال کے بعد کوئی کام نہیں ہے. ہم ایک دھوکہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے ساتھ پڑھانے والوں کو, کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی ابھی تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈگریاں دے رہی ہیں اور کالجز اور انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور بیشتر جابز جو ہیں وہ ختم ہوں گی اور بیشتر نئی چیزیں آئیں گی. اب یعنی میٹاورس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے چیزیں ہوں گی. مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے میری ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزنٹیشن تھی, تو اپنے پریزیڈنٹ کے سامنے میں نے کہا کہ میں خود پریزنٹ نہیں کروں گا بلکہ میرا ایویٹار جو ہے وہ پریزنٹ کرے گا. تو ان کی جو ٹیم تھی الوی صاحب کی, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, میں آپ کو اسکرپٹ بھی دے دیتا ہوں اس کا, تاکہ آپ پریشان نہ ہو کہ ایویٹار خود سے کچھ نہیں کہہ دے گا. لیکن وہ بہت کروڈ شکل تھی 4 سال پہلے, اب تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے اور اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ آپ خود اپنی تصویر کو پہچان نہیں سکتے کہ وہ آپ ہی ہیں یا آپ کے علاوہ آپ کا ایویٹار ہے. اور خاص بات یہ کہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ آپ کو آپ کی گفتگو کو مختلف لینگویجز میں تبدیل کرنا, ان کے ایکسنٹ کو کرنا, حتیٰ کہ آپ کے لپ سنک کو اور آپ کے جو یہ نرخریز کی موومنٹ کو جو ہے نا وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ واقعتاً وہی ایکسنٹ استعمال کر رہے ہیں, کوئی اے آئی تو نہیں استعمال ہے. تو دس از ہاؤ از ایوری تھنگ از چینجنگ. میرا یہ خیال ہے کہ جو میڈیا پرسنز ہیں اور جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کو اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. جب وہ زیادہ توجہ دیں گے تو آٹومیٹکلی یونیورسٹیز بھی اور کالجز بھی اور انسٹیٹیوٹس بھی اور یہ اس طرح کے ادارے جو ہیں سب مجبور ہو جائیں گے اس طرح کا اسٹف تیار کرنے کے لیے. پتہ نہیں کب آئے گا, لیکن کہ مجھے تو لگتا ہے ہم آخری ٹرین کے ڈبے کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب ٹرین شروع ہوتی ہے دیر سے نظر آ رہی ہوتی ہے, آ رہی جا رہی, اچھا پکڑو آخری ڈبے پر بھاگنے کی. دیکھیے ہمیشہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ویو کے اوپر ہوں, ویو کے جب ویو آ جاتی ہے آپ اس سے اوپر ہوتے ہیں تو آپ سرف کرتے ہیں, لیکن اگر آپ خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہ بہت زور سے ایک جھپکا آتا ہے اور آپ اس میں پانی پی رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کڑوا. تو یوزلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ویو آئی تھی اور جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں ہم پیچھے رہ گئے اور انڈیا ہم سے آگے نکل گیا اور ہالی ووڈ نے یہ کر دیا. تو بھائی ٹھیک ہے وہ کر لیا, تو آپ جب ڈرامے بنے تھے تو آپ کے ڈرامے اچھے تھے, آپ اس پہ کوشش کرتے تو اور زیادہ اچھے کر لیتے, لیکن آپ نقل میں آگے آ گئے تو نقل کی نتیجے میں آپ کے ڈرامے بھی پیچھے چلے گئے اور آپ بھی پیچھے چلے گئے. تو چلو بھائی ٹھیک ہے وہ ویو نکل گئی تھی, تو اب آپ انٹرنیٹ کی ویو میں آپ آ جاتے, انٹرنیٹ کی ویو میں نہیں آئے تو میٹاورس کی ویو میں آ جاتے. یہ ویوز آ رہی ہیں, آپ کو اپارچونیٹی دے رہی ہیں اور آپ اس کو نہیں کھیل رہے. تو اگر آپ کو ہر بال کو ویل لیفٹ کر دیں گے تو بالآخر پھر آپ کا سکور 0 ہی رہے گا. تو شاید ہمارا معاملہ یہی ہے. کیا وجہ ہے اتنا سمجھ آئی آج تک؟ 60 سال گزار لیا آپ نے. ہماری طرح کے لوگ ہیں نالائق, تو وہ لوگ جو ہے نا وہ کسی کو کرنے نہیں دیتے, اور ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نئی چیز کریں گے کیونکہ ہم نے نہیں کی تھی تو وہ نہیں. اب ہمارے بچے جو ہیں وہ 2x اور 2.5 اور ایون بعض 3x پہ جو ہے ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سیمسٹر میں جو ہے نا وہ 5 کورسز
سے زیادہ پڑھانا نہیں چاہیے. ایکسٹریم ہو تو 6 کورسز آپ پڑھا لیں جو 3 گھنٹے کی ایک کلاس ہو ایک ویک کے اندر, یعنی 18 گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھائیں. تو بھائی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر 2 سال 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ ڈگریاں بیچلرس کی دے دیتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم یہ 1.5 سال جو ضائع کرتے ہیں وہ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں, اتنے ملینز آف اسٹوڈنٹس ہمارے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کتنے مین آورز ہے, کتنے مین ڈیز ہیں جو ہم لاس کرتے ہیں. ایک بہت اچھا جو ہے وہ پروگرام ہے MIT کا, MIT چیلنج کے نام سے, ختم ہو اور گیا وہ. ہاں تو وہ مطلب وہ 4 سال کا انہوں نے کورس جو ہے وہ 1 سال کے اندر دیا ہوا تھا کہ آپ اس سارے اب, لیکن وہ کورس تو اویلیبل ہے نا, اور آپ اپنی پیس پہ کر سکتے ہیں کہ آپ 4 سال کا کورس اس کو 1 سال کے اندر کمپلیٹ کر لیں. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کر لیتے تھے. تو اب بھی دنیا بڑی ہے, موقع بھی بہت ہے. چلیں اللہ آسان کرے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ جیسے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, ہمارے جیسے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. واللہ عالم غیب السلام, پتہ نہیں وقت کب آئے گا ہمارا. نہیں یہ دور نہیں ہے, مجھے تو بالکل نظر آ رہا ہے. اور میں جیسے کہہ رہا تھا کہ ایک ہماری جنریشن ہے جو قبر میں پاؤں ڈالے بیٹھی ہے, اور ایک وہ جنریشن ہے جو بالکل ابھی نئی آ رہی ہے, جو ابھی جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا اور یا میٹرک کر رہے ہیں. بیچ کی ایک بہت بڑی جنریشن ہے, بہت بڑا ہے, جو ضائع ہو جائے گی. جب بھی انقلاب آتے ہیں, جب بھی تبدیلی آتی ہے بڑی, تو ایک بہت بڑی لاٹ ہوتی ہے جو ضائع ہو جاتی ہے, جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کبھی ایک چیز کو دیکھ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی دوسری چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی جو کمنگ جنریشن ہے اس پہ بہت امید رکھنی چاہیے, اور انشاءاللہ وہ ان ساری چیزوں کو لیڈ کر لیں گے. کیونکہ اب وہ بیریئر ختم ہو گیا کہ میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی. ہمیں یاد ہے کہ ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ برٹش کونسل یا امریکن سینٹر, اور وہاں سے 2 کتابیں جو ہیں وہ ہمیں لائبریری سے ملتی تھی پڑھنے کے لیے, اور ہم 5 دوست مل کے جاتے تھے تاکہ ہمارے پاس 10 کتابیں آ جائیں, پھر وہ ہم ایکسچینج کریں, کیونکہ ہمارے پاس 10-15 دن ہوتے تھے. اب یہ بیریئر ختم ہو گئے ہیں, آپ کے پاس ملینز آف بکس ہیں, لیکن HEC بھی اور یونیورسٹیز بھی اور باقی جو ایجوکیشن منسٹری ہے, جب تک وہ اپنے آپ کو اس سے نہ نکالے, اس مائنڈ سیٹ سے, تو ہم تبدیل نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں یونیورسٹی کھولنی ہے تو جی آپ کے پاس اتنے ایکڑ زمین ہونی چاہیے, اگر آپ کو جو ہے وہ لائبریری ہونی چاہیے, اس میں اتنی کتابیں ہونی چاہیے. تو بھئی وہ آج کل کتابیں جو ہیں وہ میرے پاس کوئی جو ہے وہ 500,000 جو ہے وہ اپنے تھیسز اور جمع ہوئے ہیں جو بچے کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں ان کو جمع کرتا ہوں اپنے ان کے سبجیکٹ کے حساب سے. تو میرے پاس جو ہے وہ 3 ملین بکس ہوں گی جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں گی, فلم سے, ڈیجیٹل میڈیا سے, چیزوں سے. تو میں اگر ان کو پرنٹ کی شکل میں لگانا شروع کروں تو میرے خیال میں کہیں باہر رہوں گا. تو بات یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں تو شاید جلدی ہوگا, لیکن چونکہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ اس مائنڈ سیٹس کے اندر پھنسے ہوئے. ان کو کیسے نکالیں؟ دھکے دے کے نکالیں گے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم چلیں دھکا دینے, کیا کون دھکا دے گا؟ ہمیں دھکا آئے گا نیچے سے, اور بہت جلدی آئے گا. یہ کوئی بہت لمبا ٹائم نہیں ہے, بہت جلدی آئے گا. اور جو لوگ ابھی بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, ایک دن پتہ چلے گا کہ نیچے سے غائب ہو گئی, زمین غائب ہو گئی. چلیں اللہ آسان کرے. جی انشاءاللہ. میرے لیے کوئی حکم سوال؟ بہت شکریہ, آپ جو کر رہے ہیں اللہ کرے کہ اس میں اور ترقی دے اور سب کے لیے مشل راہ بنے. ہم نے یہ کوریکولم بک بنائی ہے, آپ کیونکہ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور یہ ہے 180 دن کی 35 منٹ اے ڈے. یہ صرف ٹاسک بیسڈ ہے. اس کا پرپس یہ ہے کہ بچے کو عادت ہو جائے AI کا یوز کرنے کی. آپ بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ میں نے جب لکھنے کا دیا وہ بھی بتائیں کہ بھی میں نے کہا بھی پرومپٹ بھی بتاؤ, اور کتاب تم نے لکھنی 20,000 ورڈ کی لکھنی ChatGPT سے. جی میں نے ایک کورس کے اندر یوزلی جو ہے وہ
3000 سے 5000 ورڈس کا ایک لوگوں نے ایسے لکھنا ہوتا تھا. تو جب اے آئی کا یہ معاملہ شروع ہوا, جی پی ٹی نے کام شروع کیا, تو بہت ساری جگہوں پہ ہوا کہ جی پابندی لگا دیں اور یہ کر دیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, پابندی لگانے کی کم سے کم میرے اس کورس کی حد تک ضرورت نہیں ہے. اور میں نے سب کو کہا کہ آپ کے لیے لازمی ہوگا کہ آپ اس کو استعمال کریں, اور لیکن یہ کہ آپ کو وہ 20,000 ورڈس میں کا دینا ہوگا وہ کام. اور ظاہر 20,000 ورڈس بھی کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اس کو کہہ دیں کہ 20,000 کر دے تو وہ دے دیتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں اور ہر پرومپٹ جو آپ دے رہے ہیں وہ مجھے ساتھ لگا کے دیں, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں. جواب تو آپ کو معلوم ہے, جواب تو گوگل بھی دے دیتا تھا, جواب یہ بھی دے دیتے اور بھی دے دیتے. اگر آپ کو سوال ہی نہیں معلوم کہ آپ کو, تو پھر آپ جواب بھی نہیں لے سکتے. اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں مل رہی, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ چیز وہیں موجود ہے, آپ ڈھونڈ نہیں رہے ٹھیک سے. تو جب آپ ڈھونڈیں گے تو خود بخود یہ چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی. تو سوال کرنا کیسے سکھائیں لوگوں کو؟ سوال کو توڑ دیں. یعنی جس طرح وہ مائنڈ میکنگ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں نا, مائنڈ میپس کریٹ کرتے ہیں. تو میں لوگوں سے جب کوئی تھیسس کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے یا کسی ڈرامے کی اس کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ کانسیپٹ کو جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیں, اور آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک راستہ بند ہے تو اب دوسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے, دوسرے اور 4 کون سے راستے ہو سکتے ہیں. تو اب آپ کو آٹومیٹیکلی جو ہے نا نئے زاویے نکلنا شروع کر دیں. اگر آپ ایک ہی چیز پہ سوچ لیں کہ میں نے یہ ریسرچ کرنی ہے یا میں نے یہ ڈرامہ اس طرح کا بنانا ہے, تو آپ اسی طرح کا بنے گا. لیکن آپ کہیں گے اچھا نہیں یہ میں کر سکتا ہوں, یہ لمیٹیشنز جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا آپ کو موقع دیتی ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ میں نے ایک کمرے میں ایک سیٹ بنانا ہے جس کے اندر ایک آفس کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے, ایک آفس کی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, اور صوفہ رکھا ہوا ہے, اور وہ کمپیوٹر لگا ہوا ہے, اور لیپ ٹاپ بھی ہے, اور چیزیں. اب مجھے ایک سیٹ بنانا ہے جس میں جو ہے وہ, اور اس میں آفس کا ایک سیٹ بنانا ہے. تو آپ سوچیں گے نہیں, آپ کہیں گے بس یہاں کیمرہ لگا دو, یہاں آبجیکٹ بٹھا دو اور یہ کام کر لو. لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس صرف ایک کرسی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کو ایک آفس کا سیٹ دکھانا ہے, تو آپ کی کریٹیوٹی جاگے گی, اور آپ سوچیں گے کہ لائٹس کہاں سے ڈالی جائے, اور کیمرہ کہاں ہو, اور آئی لیولز کس طرح سیٹ کیے جائیں, کہ وہ لگے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ آفس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں صرف ایک کرسی پہ. لیکن چونکہ جب آپ اپنے لیے لمٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ نئی چیزیں سوچتے ہیں. شکریہ ریحان بھائی, بہت بہت شکریہ آپ آئے. تھینک یو. ہمیشہ آپ نئی چیز سکھا کے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ.